अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल। असला रखने का शौक़ जो है वो हम में से हर किसी को होगा। बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें असले से नफ़रत होती है। उसकी वजह असला रखना सिर्फ़ एक मजबूरी नहीं, एक शौक़ भी है। कोई अपने हिफाजत के लिए रखता है, कोई शिकार का शौक़ पूरा करने के लिए रखता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की होती है कि जो भी असला रखा जाए और जिस भी मकसद के लिए रखा जाए वो कानूनी तरीके से रखा जाए। पंजाब मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, लिहाजा यहाँ पर असला रखने के शौकीनों की तादाद भी ज़्यादा है और जारी करदा लाइसेंस की तादाद भी यहीं सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन पिछले चंद सालों के दौरान बोगस असला लाइसेंस बनाने और उसके ऊपर असला रखने का रुझान ख़तरनाक तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इसमें बहुत सी कबाहतें सामने आ रही हैं, बहुत से नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। हुकूमत अगर इसका तोड़ करने के लिए एक रास्ता अख्तियार करती है तो जालसाज माफिया उसका तोड़ भी तलाश कर लेता है। जैसा कि 2013-14 में हुकूमत पंजाब के जारी करदा लाइसेंस की मजमूई तादाद तकरीबन 30 से 32 लाख के दरमियान थी 2013। और ये लाइसेंस जो हैं ये वो लाइसेंस थे जिन्हें कि हम कॉपी वाले लाइसेंस कहते हैं। आप सब ने भी देखा होगा कि पुराने वक्त के जो रस्सा लाइसेंस होते थे वो पासपोर्ट की मानंद पासपोर्ट साइज़ की कॉपी की तरह होते थे, जिसके ऊपर डाक खाने से जाकर हम जो है वो टिकटें लगवाते थे, उसकी एंट्री करवाते थे। लेकिन 2013 में ये कॉपी वाले लाइसेंसों में जालसाजी इस कदर तेज़ी से बढ़ती चली गई कि हुकूमत को ये खौफ महसूस हुआ कि कहीं ये बेकाबू ना हो जाए। लिहाजा 2013-14 के दौरान हुकूमत पंजाब ने नादरा के साथ एक मुआहदा किया। इस मुआहदे के तहत नादरा ने पंजाब भर में उस वक्त तक बने हुए जितने भी लाइसेंसेस थे कॉपी वाले, किताब वाले, उनकी तस्दीक करने के बाद मुतलका डिप्टी कमिश्नर से उनको रीवैलिडेट करना था और एक कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की तरह का स्मार्ट आर्म लाइसेंस जारी करना था। जब ये अमल शुरू हुआ 2013-14 में तो उस 2018 में जाकर ये रीवैलिडेशन का अमल ख़त्म हुआ। इन 4 या 5 साल के दौरान नादरा के पास सिर्फ 9 से 10 लाख लाइसेंस जो हैं वो पेश किए गए तस्दीक के लिए। बाकी का 20 से 22 लाख लाइसेंस जो है नादरा के पास आज तक आया ही नहीं। अब तो वैसे ही उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी हुई है, रीवैलिडेशन की मुद्दत ही ख़त्म हो चुकी हुई है। अब ये लाइसेंस क्यों नहीं आया, इसकी एक वजह, बहुत बड़ी वजह ये भी है कि कॉपी वाले लाइसेंस में लाखों की तादाद में जाली लाइसेंस थे और जिन्होंने जाली लाइसेंस बनवाए थे वो इस खौफ से नादरा के पास नहीं गए कि हम कहीं पकड़े ना जाए, हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हो, बल्कि उस वक़्त हर ज़िले की पुलिस ने बाकायदा लिस्टें तैयार करके अपने थानों को हवाले की थी कि आप इन लाइसेंस होल्डरों को चेक करें। लेकिन पुलिस ने चेकिंग के नाम पर अपनी जो दिहाड़ियाँ लगानी शुरू कर दी और पैसे जो हैं वो वसूल करने शुरू कर दिए थे। 2018 में जाकर हुकूमत पंजाब ने कॉपी वाले लाइसेंस की रीवैलिडेशन का अमल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, जिसके बाद से कंप्यूटराइज लाइसेंस जो हैं वही बनना शुरू हुए। अब इस वक्त पंजाब में ये सूरत हाल है कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से पंजाब में नए लाइसेंसों के इजरा के ऊपर पाबंदी है, लेकिन यह पाबंदी आम आदमी के लिए है। बाअसर अफराद जो हैं वो किसी न किसी तरीके से सिफारिश करके या कोई और दरमियानी रास्ता तलाश करके लाइसेंस बनवा ही लेते हैं, लेकिन ये तादाद बहुत कम होती है। लाइसेंस इसलिए बंद किए गए हैं कि महकमा दाखिला पंजाब चाह रहा था कि नादरा के साथ मिलकर एक नया ऐसा कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें कि असला डीलर्स को और असला ख़रीदने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, आम आदमी है, उसके लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो जदीद तरीक़ों के मुताबिक काबिल तस्दीक बनाई जा सके। आम आदमी की तस्दीक तो का अमल तो पता नहीं कब शुरू होगा या नहीं होगा, जब लाइसेंस बनेंगे तब की बात है। असला डीलर्स की जो तस्दीक है उसका ये आलम है कि चंद हफ्ते कबल ये इंकशाफ हुआ कि लाहौर, जहाँ के वज़ीर आला पंजाब भी हैं, जहाँ गवर्नर भी हैं, जहाँ पर चीफ सेक्रेटरी भी बैठते हैं, जहाँ पर होम सेक्रेटरी भी बैठते हैं, जहाँ पर आईजी पंजाब भी हैं, उस शहर के अंदर 9 ऐसे असला डीलर्स का इंकशाफ हुआ जो कि बोगस और जाली असला डीलर्स थे। इन 9 डीलर्स ने जाली तरीक़ों से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर की जो असला ब्रांच है उसकी मिली भगत से अपनी असला डीलरशिप लाइसेंस की जाली फाइलें बनाई, उनको डीसी ऑफिस में भी रखवाया, उनको होम डिपार्टमेंट भी रखवाया। और ये ऐसे तरीके से इतनी आला तरीके से जालसाजी की गई थी कि 1985, 1980 की जो मोहरें हैं वो भी तैयार करके और जाली डाक टिकटें तैयार करके, क्योंकि उस वक्त ये सब मैनुअल तरीके से काम होता था, तो ये सब जाली दस्तावेज़ात तैयार करके होम डिपार्टमेंट में रखवाई गई। लेकिन
نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، لہٰذا یہ نقل کرنے والے بھول گئے کہ 2017 میں جب نادرا نے اسلحہ ڈیلرز کی پنجاب میں تصدیق کا عمل شروع کیا تھا تو پنجاب بھر کے جو اسلحہ ڈیلرز تھے ان کا پہلے مرحلے میں تمام ریکارڈ سکین کر کے نادرا کے اندر محفوظ کر لیا گیا تھا۔ لہٰذا جب یہ بوگس فائلیں جو ہیں یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے نادرا میں پیش کی گئیں تو نادرا کے سسٹم نے یہ ہٹ کیا کہ یہ بوگس ہیں، ہمارے سسٹم میں موجود نہیں ہیں۔ جس کے بعد سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل جو ہیں، جو کہ بڑے دبنگ قسم کے افسر ہیں، انہوں نے تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس حوالے سے ایڈیشنل سیکرٹری جو تھے پولیس محمد عثمان، ان کی ڈیوٹی لگائی، ان کے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری جوڈیشل جو ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، متعلقہ افسران کی ٹیم بنائی گئی، ایک طویل تحقیقات کا جو عمل ہے وہ مکمل کیا گیا، جس کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ یہ فائلیں جعلی طریقے سے رکھی گئیں، یہ تمام اسلحہ ڈیلر جو تھے یہ بوگس تھے اور ان کی معاونت جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر آفس لاہور کی اسلحہ برانچ کے کچھ افراد نے کی تھی۔ لہٰذا چیف سیکرٹری پنجاب کی اجازت کے بعد ان 9 اسلحہ ڈیلرز کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج ہو چکا ہے بلکہ مزید تحقیقات کے لیے یہ کیس اینٹی کرپشن کو بھی دیا جا چکا ہے۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل نے عوام کی آگاہی کے لیے کہ کس کے ایسے جعل سازوں سے بچنا چاہیے، انہوں نے ان 9 اسلحہ ڈیلرز سمیت بعض دیگر جو ڈیلرز ہیں جو اسلحہ مرمت کے بوگس لائسنس رکھتے تھے ان کا اشتہار جو ہے تمام قومی خبرات میں شائع کیا ہے کہ یہ جو ہے جعلی افراد ہیں، ایسے جعلی افراد سے آپ لین دین نہ کریں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جعلی لائسنس کیوں بنواتے ہیں، ناجائز اسلحہ کیوں رکھتے ہیں؟ 2 سال قبل حکومت پنجاب، جب پنجاب میں نگران حکومت تھی، تب حکومت پنجاب نے اسلحہ لائسنس جو فیس ہے مختلف مدوں میں اس میں اضافہ کیا۔ یہ اضافہ 500% تک بڑھایا گیا۔ مثال کے طور کے اوپر ایک عام آدمی جو نیا اسلحہ لائسنس بنواتا تھا اس کی فیس 5000 روپے تھی، لیکن اس کو بڑھا کر 50,000 روپے کر دیا گیا۔ اسی طرح سے جو ہر سال لائسنس کی تجدید یعنی رینیول کی فیس تھی وہ 1000 روپے تھی، لیکن اس کو بڑھا کر 5000 روپے کر دیا گیا۔ اگر پنجاب کے کسی رہائشی جس کے پاس پنجاب کا لائسنس ہے اسلحے کا، اس نے کسی دوسرے صوبے میں یا اسلام آباد جانا ہے تو اس کے لیے اپنے لائسنس کو آل پاکستان کروانا لازم ہوتا ہے۔ یہ آل پاکستان لائسنس کروانے کی جو فیس تھی وہ صرف 5000 روپے تھی، لیکن اس کو بڑھا کر 1,00,000 روپیہ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے لائسنس بنوانے کے لیے یا لائسنس میں کسی قسم کی موڈیفیکیشن تبدیلی کے لیے نادرا کو جب آپ درخواست دینی ہوتی ہے تو پہلے ایک پروسیسنگ فیس جمع کرانی ہوتی ہے۔ یہ پروسیسنگ فیس 1400 روپے تھی جسے بڑھا کر 2000 روپے کر دیا گیا اور اس میں 340 روپے مزید GST ٹیکس بھی شامل ہوتا ہے، یعنی کہ تقریباً 2400 روپیہ۔ اب جب یہ اتنی زیادہ فیسیں بڑھائی گئیں تو لوگوں کا رجحان جو ہے وہ بدلنا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ المیہ یہ ہے کہ ایک جانب فیسیں بڑھا دی گئیں اور دوسری جانب عام آدمی کے لیے جو ہے نئے اسلحہ لائسنس کا اجرا وہ بند کر دیا گیا غیر اعلانیہ طور کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی۔ ہر کوئی تو بااثر ہوتا نہیں کہ لائسنس بنوا سکے، تو عام آدمی کیا کرے گا؟ اس نے یہی کیا کہ اس نے بوگس لائسنس بنوایا جان بوجھ کر، یا اس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا کہ آپ کو اصل لائسنس دے رہے ہیں۔ اس کی ایک چند جو کیس ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جیسا کہ اسلام آباد حکومت جو ہے، اسلام آباد کی وفاقی وزارت داخلہ جو ہے وہ کمپیوٹرائز ایک صورت میں جو لائسنس جاری کرتی ہے جیسا کہ پنجاب جاری کرتا ہے، تو یہ ویب سائٹ کے اوپر فیس بک کے اوپر جو ہے ہمیں ایسے بے تحاشا اشتہار آج بھی دکھائی دیتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ پنجاب سے بنوا لیں لائسنس نیا یا آپ اسلام آباد سے بنوا لیں، اور ان جعل ساز مافیا نے ایسا ٹیکنیکل طریقے سے کام کیا ہوا ہے کہ وہ ایک پورا سافٹ ویئر جو پیج ہے وہ اوپن کرتے ہیں کہ آپ اس میں اپنے کوائف فل کریں، وہاں سے ایک کوڈ جنریٹ ہوگا وہ ہمیں بھیجیں، پھر فیس جمع کرائیں۔ یہ جب عام سادہ لو آدمی سارے عوامل مکمل کر لیتا ہے تو اس کو باقاعدہ اصل کی مانند کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ کی مانند اس کو لائسنس اس کے گھر پر ڈلیور بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ عام آدمی جب کبھی اس لائسنس کو کی بنیاد کے اوپر اسلحہ لے کر جاتا ہے اور راستے میں کہیں پولیس چیک کرتی ہے یا تھانے میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے چیک کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لائسنس جعلی تھا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ کا جاری کردہ لائسنس ہو یا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا جاری کردہ لائسنس ہو یا محکمہ داخلہ پنجاب کا جاری کردہ لائسنس ہو، یہ سب لائسنس جو ہیں جو جاری ہو چکے ہیں، جو ری ویلیڈیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، ان کا ایسا کوئی ریئل ٹائم ڈیٹا کسی ویب سائٹ پہ دستیاب نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی ناکے پہ روکا گیا ہے اور آپ کے پاس اصل لائسنس ہے
اور آپ ناکے پہ چیکنگ کرنے والے افسر کہتے ہیں میرے پاس اصل لائسنس ہے، لیکن وہ بضد ہے آپ سے دہاڑی لگانے کے لیے کہ آپ کے پاس جعلی ہے. تو ایسی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے، کوئی ایسا پورٹل نہیں ہے کہ فوری طور پر آپ کا لائسنس نمبر اس پورٹل پر درج کر کے تصدیق کی جا سکے یہ اصل ہے یا نقل ہے. اب بات کر رہے تھے ہم اسلحہ ڈیلرز کی. محکمہ داخلہ پنجاب نے ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا، اشتہار بھی دے دیا، لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. سیکٹری داخلہ پنجاب کو چاہیے کہ پورے پنجاب میں اس کی ایک باقاعدہ تحقیقات کروائیں. یہ بہت بڑا مافیا ہے، یہ باقاعدہ نیٹ ورک ہے جس میں کہ ڈپٹی کمشنر آفیسز جو ہوتے ہیں ان کے اسلحہ برانچ کے عملہ جو ہے ملوث ہوتا ہے. اس میں بااصل لوگ شامل ہوتے ہیں، بیوروکریٹ شامل ہوتے ہیں. لہٰذا 9 جعلی ڈیلرز کو پکڑ لینا کافی نہیں ہے. بڑے شہروں میں راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان وغیرہ میں وہاں پر بھی بہت سارے ایسے اسلحہ ڈیلرز ہیں جن کے بارے میں اسلحہ مارکیٹ میں یہ افواہیں پائی جاتی ہیں کہ ان کے لائسنس بھی بوگس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسلحہ مرمت ایک نیا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ہے کہ اسلحہ مرمت کے جو لائسنس ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں جعلی ہیں. اسلحہ مرمت کے آڑ میں ناجائز اسلحہ فروشی کی جاتی ہے. اسلحہ مرمت کا کام جو ہے وہ کتنا چل سکتا ہے، لیکن وہ لائسنس لے کر ناجائز اسلحہ بیچنے کا کام کیا جاتا ہے، ناجائز ایمونیشن بیچنے کا کام کیا جاتا ہے. اور ابھی حال ہی میں سیکٹری داخلہ پنجاب نے جو اسلحہ مرمت کے جو ہیں کہ بہت سارے لائسنس ہیں ان کو معطل یا منسوخ بھی کیا ہے. محکمہ داخلہ پنجاب کے اقدامات کو ہم سراہتے ہیں، بہت اچھا کیا، یہ ہونا چاہیے تھا جس میں کہ انہوں نے ان کی پوری ٹیم نے بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن یہ عمل ایک مسلسل عمل ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر اگر آپ نے ناجائز اسلحے کی روک تھام کرنی ہے، ناجائز لائسنس جو ہیں ان کو بننے سے روکنا ہے، تو پھر حکومت کو جائز طریقے سے لائسنس بنوانے کے لیے عوام کو سہولت دینا ہوگی. لائسنس جو بند ہیں ان کو اوپن کرنا ہوگا تاکہ لوگ قانونی طریقے سے جو ہے وہ لائسنس بنوا کر اپنے کر سکیں. اس وقت پنجاب میں 452 اسلحہ ڈیلرز ہیں جن کو نادرا نے اپنے کمپیوٹرائز سسٹم میں رجسٹرڈ کیا ہوا ہے. ان میں سے 325 ایسے ڈیلرز ہیں جن کو گرین سرٹیفکیٹ یعنی کہ ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ مل چکا ہوا ہے کہ یہ باقاعدہ اصلی ڈیلر ہے. لیکن باقی کے جو ڈیلرز ہیں انہوں نے تاحال اپنا سرٹیفکیٹ وصول نہیں کیا ہے. اب سرٹیفکیٹ وصول نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت اسلحہ مارکیٹ جو پنجاب کیا اس میں ایک ہی دھندا چل رہا ہے کہ لائسنس جو ہے وہ کسی ایک فریق نے نکلوایا، اپنے نام پر بنوایا ہوا ہے ماضی کا، لیکن وہ خود جو ہے اسلحہ شاپ چلانے کی بجائے اپنے لائسنس کو ٹھیکے پر دے دیتا ہے اور سالانہ 5 سے 10 لاکھ روپے جو ہے وصول کرتا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں جن کے نام پہ لائسنس تھا وہ وفات پا چکے ہیں یا ملک سے باہر جا چکے ہیں، لیکن ان کے جو ٹھیکے جنہوں نے لیا ہوا ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے اصل لائسنس ہولڈر جو ہے اس کی بایو میٹرک تصدیق چاہیے جو کہ کسی جعلی طریقے سے ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ سرٹیفکیٹ ابھی تک اجرا جو ہے ان کا وہ تاخیر کا شکار ہے. حکومت پنجاب اور محکمہ داخلہ پنجاب کو عوام کو جائز طریقے سے اسلحہ رکھنے کی اجازت دینے کے لیے فوری طور پر نئے اسلحہ لائسنس جو ہیں ان کے اجراء پر پابندی ہٹانی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو فیسیں بڑھائی گئی ہیں ان کی شرح کم کرنی چاہیے. اگر فیسیں زیادہ ہوں گی تو لوگ جائز طریقے سے اسلحہ رکھنے کی بجائے اس کو ناجائز طریقے سے رکھیں گے. اس وقت لاہور کی بات کریں تو لاہور میں جگہ جگہ پر ناجائز اسلحہ اور ناجائز اسلحہ لائسنس بنانے کی جو ہے نا دکانیں کھلی ہیں جس کا سب کو معلوم ہے، لیکن اس پہ ایکشن اس طرح نہیں لیا جاتا. ہمارا ہمسایہ صوبہ اور اس ہمسایہ صوبے سے ملک جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہاں سے انتہائی جدید اور قیمتی اسلحہ جو ہے وہ آتا ہے، وہ بکتا ہے، فروخت ہوتا ہے. کن لائسنس جب لائسنس سے نہیں بن رہے تو کن لائسنسز کے اوپر وہ جو فروخت ہو رہا ہے. وفاقی حکومت جو ہے ابھی تو حال ہی وفاقی وزیر داخلہ نے محسن نقوی نے چند ماہ قبل جو ہے وہ خود کار ہتھیار جو ہوتے ہیں جنہیں کہ ہم PB بور کہتے ہیں، آٹومیٹک ہتھیار کا لائسنس، اس پہ بین لگا دی ہے. لیکن اس سے قبل پچھلے 2-3 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ خود کار اسلحے کے لائسنس بنائے گئے، کلاشنکوف اور باقی جو SMGs ان کے لائسنس بنائے گئے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں PB لائسنس تو جاری کرتی رہی، لیکن پورے پاکستان میں ایک بھی ایسا اسلحہ ڈیلر موجود نہیں ہے جس کے پاس جو ہے وہ خود کار اسلحہ فروخت کرنے کا باقاعدہ ایک اجازت نامہ ہو. 8 یا 9 ڈیلر کسی دور میں خود کار اسلحہ بیچنے کے مجاز تھے، لیکن ان کے پاس ان کی انوینٹری، ان کی سٹاک میں خود کار اسلحہ موجود نہیں ہے کیونکہ پچھلے 20 سے 25 سال سے آٹومیٹک ہتھیاروں کی امپورٹ پر پابندی ہے.
اب ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں 50,000 روپے سے لے کر 1,00,000 روپیہ وصول کر کے جو ڈیلرز ہیں جن کے پاس کسی دور کا اجازت نامہ ہے وہ ایک بوگس رسید بنا کے دے دیتے ہیں نیا پی بی لائسنس بنانے کے اوپر، اور وہ لائسنس جو ہے وہ جا کے عام جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تمام 2 نمبریاں جو ہیں یہ ختم کرنے کے لیے سرکاری محکموں کو اپنی 2 نمبری ختم کرنا ہوگی، ورنہ ناجائز اصلی خرید و فروخت جو ہے وہ اسی طریقے سے بڑھتی رہے گی۔ شکریہ۔